बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे मुरव्वजा मज़हब इस्लाम की बुनियाद उन कमज़ोर तिनकों पर है जिसको अगर हवा का हल्का सा झोंका टच भी कर जाए तो पूरी की पूरी इमारत धड़ाम से गिर पड़ती है। हमारे मज़हब में जुम्मे का दिन और रमज़ान का महीना इसको बड़ी अहमियत दी जाती है। तो आइए आज देखते हैं कि हिस्ट्री इसके बारे में क्या कहती है। हमारे मुरव्वजा मज़हब के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिलती है और इसका दौरानिया तकरीबन 23 साल का होता है। इसी तरह उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर शुरू होता है। उनकी खिलाफत का दौर तकरीबन 2 साल और 14 दिन पर मुश्तमिल है। इसके बाद हज़रत उमर का दौर खिलाफत आता है। उनके दौर खिलाफत के 5वें साल एक ऐलान होता है और ये ऐलान बड़ा चौंका देने वाला है। वो है इस्लामी कैलेंडर का इजरा। अब देखते हैं कि हज़रत उमर के खिलाफत के 5वें साल यानी जो 5 साल वो उन्होंने गुजारे और इसके अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जो 2 साल और 14 दिन का दौरानिया था और इसके अलावा नबूवत के जो 23 साल थे, उस दौरान जो कैलेंडर था, जो कैलेंडर इस्तेमाल हो रहा था, उसमें महीनों और दिनों के नाम क्या थे। तो इस्लामी कैलेंडर से पहले जो हफ्ते के दिनों के नाम थे वो थे अल अव्वल, जिसको आजकल अरबी में अल अहद कहते हैं, इतवार। अल अहवान, जिसको अल असनाइन कहते हैं आजकल, पीर का दिन। अल जुब्बार, जिसको अभी अल सुलासा कहते हैं यानी कि मंगल का दिन। अल दुब्बार, जिसको अभी अरबी में अल अरबिया कहते हैं यानी कि बुध का दिन। इसी तरीके से अल मुनिस, जिसको अभी अल खमीस कहते हैं यानी जुमेरात का दिन। और अल अरूबा, जिसको अरबी में अल जुमा कहते हैं यानी जुम्मे का दिन। और इसी तरह अशयार, जिसको असब्त कहते हैं यानी हफ्ते का दिन। अब यहाँ आप देख लें कि जिसको ये लोग जुम्मा कहते हैं, उससे पहले यानी इस्लामिक कैलेंडर के इजरा से पहले, जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में शुरू हुआ, वो अल अरूबा था। और इसी तरह असब्त, जो कि इस्लामी कैलेंडर के इजरा से पहले अशयार था। इस्लामी कैलेंडर यानी हज़रत उमर ने जो कैलेंडर राइज किया अपने दौरे खिलाफत के 5वें साल, उससे पहले जो नाम थे महीनों के, पहला महीना अल मुतम्बिर था, दूसरा महीना नाजिर था, तीसरा महीना खवान था, चौथा महीना वबसान, 5वां महीना हनैन, छठा महीना रब्बी, 7वां महीना अल उसम, 8वां महीना आजिल, 9वां महीना नातिक, 10वां महीना वाइल, 11वां महीना वरा और 12वां महीना था बुरा का या मैमून। कुछ महीने उसमें ऐसे थे जिनको एक से ज्यादा नाम से पुकारे गए हैं। जैसे पहला महीना था तो उसको मोतमिर भी कहते थे और अल मोतमिर भी कहते थे। इसी तरह जो तीसरा महीना था उसको खवान, खवान और खुवान ये कहते थे। और 7वां महीना हो गया उसको अल असम, मुनसिल अलसिना और अल मुहर्रम। और जो आखिरी महीना है 12वां, बुराक या मैमून कहते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कुरान में अल जुम्मे का जिक्र आया है, जुम्मा यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति, सूरह जुमा और इसकी आयत नंबर 9 में इसका तज़किरा है। हज़रत उमर ने जो अपने दौर खिलाफत के 5वें साल ये जो कैलेंडर का इजरा किया, तो इससे पहले तो जुम्मे का दिन था ही नहीं। तो फिर जो कुरान में आया है, क्या ये जुम्मे का दिन जाहिर करता है या कुछ और? हिस्ट्री क्या कह रही है कि जुम्मे का दिन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के 23 साल अगर हम लेते हैं, हज़रत अबू बकर के 2 साल 14 दिन लेते हैं और इसी तरह हज़रत उमर के जो 5 साल थे यानी कि 5वें साल जाके इजरा होता है, तो उस दौरान तो जुम्मे का दिन था ही नहीं। तो भाई ये जुम्मे की नमाज फिर कहां से आ गई? अब इसी तरीके से कुरान में जो है सूरह बकरा की 65 में आया वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना अतदव मिनकुम फिस्सब्त। अब यहाँ इन्होंने सब्त का तर्जुमा हफ्ता किया है। ये जो सब्त का दिन, ये हफ्ते का दिन शुमार कर रहे हैं, ये भी उस वक्त नहीं था। तो ना ही हफ्ते का दिन था, ना ही जुम्मे का दिन था। और मैंने आपको बताया कि वो दिन कौन से थे, अल उरूबा और अस्सियार, ये दिन थे। और इसके अलावा एक और सवाल भी जहन में आता है कि सिर्फ ये दो दिन ही क्यों, हफ्ते के बाकी दिन के नाम कुरान में क्यों नहीं आए अगर ये हफ्ते के दिनों के नाम हैं? अब आप देखें, ये साथ साथ सुन्नत का बड़ा तकरार करते हैं कि सुन्नत को फॉलो करना है। तो यार सुन्नत तो आप खुद डिफाइन करते हो कि जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसी को फॉलो करना। तो जब नबूवत के 23 साल जुम्मे का दिन ही नहीं था, आप जुम्मे को क्या कर रहे होते हो? इसी तरह इवन के हजरत अबू बकर के दौर में भी ये नहीं था। तो फिर वो जो जुम्मे की नमाज थी वो कब होती थी? इसी तरीके से ये कहते हैं कुरान रमजान में नाजिल हुआ। यानी ये एक आयत कोट करते हैं सूरह बकरा की 185, जिसमें लिखा है शहर रमजान अल्लज़ी, और उस रमजान को ये रमजान का महीना करार देते हैं और कहते हैं कि उसमें कुरान नाजिल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में महीनों के नाम क्या थे? इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में महीनों के नाम क्या थे? रमजान का तो महीना एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस दौर में। ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रमजान का महीना था
اور نہ ان کے دور نبوت میں رمضان کا مہینہ تھا، نہ ہی حضرت ابو بکر کے خلافت کے پورے دور میں کہیں بھی یہ مہینہ نہیں تھا، تو آپ نے کیسے یہ کہہ دیا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا جب وہ مہینہ ہی نہیں تھا؟ اسلامک مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے اپنے خلافت کے 5ویں سال اس کا اجرا کیا۔ اسی طرح یہ 10 ذی الحجہ کو جو حج کرتے ہیں، جس کو یہ حج کہتے ہیں، سورہ بقرہ کی 197 میں اس میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات۔ اگر ہم یہاں اشہر کو مہینہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں حج کے مہینے معلوم ہیں، یہاں تو مہینوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ تو صرف ایک مہینہ لیتے ہو وہ بھی ذو الحجہ کا، جس کا قرآن میں نام ہی نہیں ہے، اور اس کو آپ حج کا مہینہ کہتے ہو۔ اور اگین یہ مہینہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے۔ پھر یہ جو حج کرتے ہیں تو اس وقت کس مہینے میں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ مہینے اس وقت تھے ہی نہیں سوائے محرم کے، اور محرم بھی جو پچھلے کیلنڈر میں جو یوز ہو رہا تھا وہ 7ویں مہینے کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ یہاں جو ابھی جو کیلنڈر ہے جو کہ حضرت عمر فاروق نے بنایا تھا اپنے دور خلافت کے 5ویں سال، اس میں محرم پہلا مہینہ ہے۔ عجیب سی بات ہے کہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، تو اس کا مطلب ہے یہ رمضان کا مہینہ پہلے سے موجود ہونا چاہیے، پری اسلامک مہینے میں یہ مہینہ موجود ہونا چاہیے۔ ظاہری بات ہے جب پہلے سے موجود ہوگا تبھی تو آپ کہہ سکتے ہو کہ قرآن رمضان میں نازل ہو رہا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ قرآن کا نزول تقریباً 610 عیسوی میں سٹارٹ ہو رہا ہے، 610 عیسوی میں سٹارٹ ہو رہا ہے، اور کیلنڈر بن رہا ہے 639 عیسوی میں۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اسی طریقے سے جو جمعے کا دن ہے جس میں یہ لوگ جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جب اس آیت کا نزول ہو رہا ہے تو وہ جمعے کا دن ہونا چاہیے اس وقت، جو کہ پری اسلام میں وہ جمعے کا دن موجود ہی نہیں ہے، اس کیلنڈر میں یہ موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حج کا آتا ہے، یہ لوگ ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو حج کرتے ہیں، تو وہ ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ اس وقت موجود ہونا چاہیے، قرآن کے نزول کے دوران بھی اور قرآن کے نزول سے پہلے، اس کا مطلب وہ موجود ہونا چاہیے۔ جبکہ اگر آپ پری اسلامی کیلنڈر دیکھتے ہیں تو اس میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات، یہ جو اسلامی کیلنڈر کا اجرا ہو رہا ہے، یعنی کہ 639 عیسوی میں اس کا اجرا ہو رہا ہے، حضرت عمر کے دور خلافت کے 5ویں سال اس کا اجرا ہو رہا ہے، تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلا جو کیلنڈر تھا وہ مختلف تھا، اس میں یہ مہینے اور دن نہیں تھے۔ اگر یہ دن اور مہینے تھے پہلے سے تو پھر اس کیلنڈر کی اجرا کی کیا ضرورت تھی؟ سنت کے مطابق یہ ایک ایک چیز کا اتنا لحاظ رکھتے ہیں کہ داڑھی جو 1 منٹ ہونی چاہیے، تھوڑا سا نیچے ہو تو بس سنت کے خلاف ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، اور جبکہ اتنی بڑی ہسٹری کا تذکرہ پیچھے ہو رہا ہے اور اس کو یہ لوگ کھا گئے۔ ان مولیوں کے پاس ایک ایسی چھنٹی ہے جس سے سوئی بھی نہیں گزر سکتی، لیکن جہاں ان کا دل کرتا ہے یہ اونٹ اس میں سے گزار دیتے ہیں۔ یہ جو اسلامی تقویم جس کو کہتے ہیں، یا قمری کیلنڈر جس کو کہتے ہیں، یا اسلامی کیلنڈر جس کو یہ کہتے ہیں، جو حضرت عمر کے دور میں بنا، یہ لوگ اس کا آغاز کرتے ہیں 622 ہجری سے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس مدنی دور سے یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن سوال اپنی جگہ وہی ہے کہ بھائی یہ جو کیلنڈر ہے یہ تو 639 ہجری میں حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے 5ویں سال اس کو انٹروڈیوس کیا۔ کیلکولیشن یہ وہاں سے لیتے ہیں، بھلے وہاں سے لے، تو اس کیلنڈر سے پہلے نہ جمعے کا دن تھا نہ رمضان کا مہینہ تھا۔ پری اسلامک کیلنڈر ذرا گوگل کریں اور جائیں ہسٹری دیکھیں کہ ہسٹری کیا کہہ رہی ہے۔ ہسٹری کہہ رہی ہے کہ پری اسلامک کیلنڈر میں ایک واحد محرم کا مہینہ تھا جو اس میں تھا، وہ بھی 7واں مہینہ تھا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مہینہ جو ابھی اسلامی کیلنڈر میں جو جتنے مہینے یہ لوگ کہتے ہیں، یہ اس وقت نبوت کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں اور حضرت عمر کی خلافت کے 5ویں سال، یعنی کہ تب جا کے یہ انٹروڈیوس ہوا۔ اس سے پہلے یہ نہیں تھے، نہ یہ جمعہ کا دن ایگزسٹ کرتا تھا، نہ ہی یہ مہینے ایگزسٹ کرتے تھے سوائے محرم کے، وہ بھی 7واں مہینہ تھا۔ تو سوال اپنی جگہ وہی ہے، انہوں نے کیلکولیشن تو وہاں سے کی، انہوں نے جو رمضان نام آیا قرآن پاک میں ایک دفعہ، اس کو کیسے ریلیٹ کر دیا۔ اسی طرح ذو الحجہ کا مہینہ جس میں یہ 10 ذی الحج کو حج کرتے ہیں، قرآن پاک میں تو یہ اس مہینے کا نام ہی نہیں ہے جس کو یہ حج کا مہینہ کہتے ہیں۔ قرآن میں تو الحج اشہر معلومات، اگر یہ شہر کو مہینہ لیتے ہیں تو اس آیت میں تو ترجمہ یہ ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہے، تو حج کے تو مہینے لکھا ہوا ہے، تو یہ کون سا مہینہ انہوں نے فکس کر دیا؟ تو جب آپ تاریخ پہ جاتے ہو تو تاریخ پہ پھر آپ کو پوری تاریخ بیان کرنی چاہیے، پوری تاریخ بیان کرنی چاہیے، آدھی تاریخ نہیں بیان کرنا، پوری تاریخ بیان کریں کہ پری اسلامک کیلنڈر میں یہ مہینے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ جب اس کیلنڈر کا بنانے کا خیال آیا تب انہوں نے کیلکولیشن وہاں سے سٹارٹ کی، لیکن اس دوران یہ عرصہ تو گزر چکا تھا، یہ عرصہ تو اس وقت گزر چکا تھا، تو بعد میں انہوں نے پلان کیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو اس وقت پھر دنوں کے نام کیا تھے؟ پری اسلامک کیلنڈر میں اگر آپ جائیں تو دیکھ لیں وہاں دنوں کے نام کیا ہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اسی طریقے سے مہینوں کے نام کیا تھے، اگر آپ اسی کو لے لیں تو کیسے یہ ان کی مروج اسلام کی پوری عمارت دھڑام سے گر پڑتی ہے۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہی پک کیا ہے، ایک مہینہ ہے بس جس کو یہ مہینہ کہتے ہیں، وہ رمضان ہے، باقی کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور اس رمضان کو بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ ریلیٹ کر دیا کہ یہ مہینہ ہے۔ اگر یہ مہینہ ہے تو نبوت کے 23 سال تو یہ مہینہ تھا ہی نہیں، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر نے آ کے اس کیلنڈر کا اجرا کیا، وہ بھی خلافت کے 5ویں سال، تو پھر کس مہینے میں قرآن نازل ہوا بھائی؟ اب آخر میں ہمارا ایک رنگ برنگی فرقہ ہے بریلوی حضرات، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی،
اب اگین پہلے تو اس مہینے کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ابھی میں نے آپ کے سامنے تمام مہینے گنوائے، تمام 12 کے 12 مہینے گنوائے، اس میں ایک مہینہ بھی ربیع الاول کا نہیں تھا۔ جب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا تو انہوں نے یہ کیسے ڈیسائیڈ کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ مہینہ یہ جو 12 ربیع الاول ہے یہ موجود ہونا چاہیے، پری اسلامک کیلنڈر میں یہ مہینہ موجود ہونا چاہیے، تو یہ مہینہ تو ہے ہی نہیں، تو انہوں نے یہ کیسے طے کر لیا کہ 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہے؟ جب بھی کسی کو آپ سمجھاتے ہو، جب بھی آپ کسی کو سمجھاتے ہو، کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہو، تو استاد کیا کرتا ہے، جیسے کلاس میں پہلے وہ جو بورڈ پہ جو پہلے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس کو مٹاتا ہے، اس کو وہ صاف کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی تھیوری پیش کرتا ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے پہلے سے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی ہوتی ہے، پہلے سے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اس کے بعد میں آ کے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی تناظر میں او بھائی پہلے یہ بورڈ پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو تو مٹاؤ، اس کو صاف کرو، پہلے جو آپ کے ذہن اور دماغ میں پہلے سے جو عقائد ہیں ان کو صاف کرو، پھر اس بورڈ پہ جو لکھا جائے گا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب بورڈ پہ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی آپ لکیریں مارتے جا رہے ہیں، آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن پاک کے سورہ واقعہ میں ہے، اس کی 79 آیت ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اگر تم طہارت حاصل نہیں کرو گے، یہ جو باطل عقائد ہے، یہ جو من گھڑت عقائد ہے جو تمہارے ذہنوں میں ہے، اس کو صاف نہیں کرو گے، تب تک تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔